अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब की सरबराही में जो दो रुकनी बेंच था उसने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की जो है ज़मानत का फैसला सुनाया और उसके बाद उनको ज़मानत का परवाना मिला। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात थे, जिस बुनियाद पर उनको नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, वो इल्ज़ामात ये थे कि इनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासों के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। और नैब जो है जो एक प्रोसिक्यूशन का रोल प्ले कर रही थी अदालत के अंदर। देखें, अमूमी तौर पर जो केसेस होते हैं ना, जो नैब जिन केसेस को अदालत में चैलेंज करती है, उसमें जब प्रोसिक्यूशन बुरी तरह नाकाम होती है तो फिर अदालत से ज़मानत के फैसले आते हैं। इस केस में भी प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने जो ठोस शवाहिद हैं उसको अदालत के सामने उसको प्रूव करने में, उसको सबूत के तौर पर सामने लाने में नाकाम रही, जिसके बाद अदालत का ये फैसला आया कि प्रोसिक्यूशन जो है इस केस के अंदर अपने ठोस किस्म के जो शवाहिद हैं वो फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। लिहाजा जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं उनको ज़मानत का जो है वो उनके हक में जो है वो फैसला सुनाया गया और उनको ज़मानत मिल गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं, इनकी ज़मानत के बाद अब एक बार फिर जो है वो नैब मुतहरिक हो चुका है और नैब ने एक और जो है वो रेफरेंस फाइल करने का एक फ़ैसला किया। और उसके हवाले से चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी सरबराही में आपको जो है वो सुनने में आ रहा है कि एक इजलास होगा और उस इजलास में जो है वो नए रेफरेंस के ऊपर बात होगी और नया रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। अब इस गवर्नमेंट ने ये जो है ना, इस गवर्नमेंट ने जो फैसला सुना है उसके बाद इस गवर्नमेंट के हलकों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस गवर्नमेंट के वो हरीफ हैं जो इमरान खान जिनसे सख्त नफरत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनके सख्त नाकदीन में शामिल हैं। अगर आप 2011 का वज़ीर आज़म साहब का जलसा देख लें लाहौर का, उसके अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद की। नून लीग की हुकूमत को देख लें, जब वो 2013 में बरसर इक़्तिदार आई वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, तब इमरान खान साहब उनके सख्त नाकदीन में शामिल थे। इसी तरह ये जो फैसला आया है ये गवर्नमेंट को हजम नहीं हो रहा और गवर्नमेंट समझ रही है कि अब ये जो फैसला है इसके खिलाफ हमें अपील में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है इस फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की जाएगी और वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं वो इस केस को लड़ेंगे। अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक ऐसा वक्त भी आया था कि इनके खिलाफ एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने जा रही थी। मतलब इतनी जो है ना, इतनी नफरत है इस गवर्नमेंट को ख्वाजा आसिफ साहब से कि उनके खिलाफ एक गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने की साजिश हो रही थी। साजिश तो ना कि खैर ये गवर्नमेंट का अपना स्वाबदीद है, जो गवर्नमेंट का दिल करे वो कर सकती है, क्योंकि जो हुकूमत है अगर वो समझती है कि वो अपने सख्त नाकदीन को रेफरेंसेस के ज़रिए, जेलों में डालने के ज़रिए जो है वो अपने सियासी मकासद में कामयाब हो जाएगी, तो वो फिर 100 बिस्मिल्लाह हज़ार दफ़ा करें, उसमें कोई जो है वो शक और शुबा नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो खैर से एक उनको जब ये सुनाया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत हुई है तो उनसे भी ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं हुई, उन्होंने भी इस फैसले को हज़म नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने अब हुकूमती जो वकला हैं उनको कहा है कि जी आप इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करें और जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो ज़मानत है उसको हर फोरम के ऊपर जो है वो चैलेंज किया जाए, अपर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसको चैलेंज किया जाए। अब ये जो सारा मामला है ना, इसमें साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब जो हैं उनके इल्ज़ामात को किसी सूरत हम फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ निजी टीवी चैनल्स को, कुछ सीनियर एंकर पर्सन्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने बरमला इस बात का इज़हार किया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, मुझे जब उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी एक तो पहली बात कि वो जज साहब जो हैं, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके हवाले से तो फ़रोग नसीम साहब का जो किरदार है वो तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ ना। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी आपने ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं छोड़ना, उनके खिलाफ आपने एक केस बनाना है। तो जिसके ऊपर बशीर मेमन साहब जो उस वक्त के DGFIA थे, उन्होंने कहा कि जी मैं इस तरह तो किसी के ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर या किसी सियासी इंतकाम के ऊपर जो है वो केस नहीं बना सकता। जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने उनको डांटा, वहाँ पर उनको झाड़ पिलाई
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمارے جو ہے وہ سٹانس کے مطابق، اگر آپ ہمارے جو ہے نظریے کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. جس کے اوپر وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ڈی جی ایف آئی تھے بشیر میمن صاحب، وہ بڑے کمپیٹنٹ، بڑے سیزنیبل جو ہے وہ آفیسر رہے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ان کی جو شہرت ہے وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے لیبل نہیں ہے، کوئی ان کے جو ہے اوپر کوئی ان کے اوپر کالک نہیں ہے. بہت اچھے انسان ہیں، بہت کریڈیبل بندے ہیں. اور ان کے حوالے سے جو ہے ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں، زرداری صاحب اور جو ہے وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جی حکومت جو ہے یہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے جو خواجہ آصف صاحب کو جو ضمانت ملی. دیکھیں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا یہ دسمبر میں گرفتار ہوئے تھے، پچھلے سال دسمبر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور اس گرفتاری سے پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان سے جب سینئر اینکر پرسن منصور علی خان صاحب کی جب ان سے وہ فون پر بات ہوئی تو انہوں نے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب نے. تو خواجہ آصف صاحب نے جب ان سے فون پر بات کی تو ان کو کہا کہ میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک، مطلب ہاف آور تک جو ہے وہ میں گھر جاؤں گا، اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ انٹرویو جو ہے وہ آپ میرے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کر لیے گا. جس کے اوپر منصور علی خان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں، ہم آپ کے جو ہے وہ رسپونڈ کا ویٹ کریں گے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جی سفر کر رہے تھے. اس سفر کے دوران جو ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر قیام کرنا ہے. احسن اقبال صاحب کی جو رہائش گاہ ہے نا وہاں پر انہوں نے سٹے کیا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا یہ خبر میڈیا کے اوپر آئی کہ جو نیب کی ٹیمیں ہیں نا وہ چھاپا مارنے پہنچ گئی ہیں احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ کے باہر، اور خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. اب خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ پر تھے، اور خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب سب کو معلوم ہے کہ وہ دونوں ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو خواجہ آصف صاحب جب احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ پر تھے تو ان کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ نیب کی جو ٹیمیں ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ کے باہر. نارووال جو احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. تو وہاں سے جی یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا جانا ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر نیب کی ٹیمیں جو ہیں وہاں پر پہنچی اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اب اتنے مہینے کے بعد جو ہے وہ ضمانت بھی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے نیب ہے وہ اپنا کیس عدالت میں پراپر طریقے سے کیوں نہیں لڑ سکی. اس میں وہ کیوں یہ ثابت نہیں کر سکی کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں یا انہوں نے کرپشن کی ہے یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں. دیکھیں جب تک پروسیکیوشن بری طرح ناکام ہوگی تو عدالت سے اس طرح کے فیصلوں کی توقع رکھیں، چاہے وہ لوئر کورٹ ہے چاہے وہ اپر کورٹ ہے. ہماری عدالتیں بہت معزز ہیں، ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں. کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے، عدالت کبھی بھی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عدالت کبھی بھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی، عدالت چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی. عدالت آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. عدالت نے آئین اور قانون کی وفاداری کا، اس کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے. ججز حضرات جو ہیں انہوں نے کبھی بھی آئین سے انحراف نہیں کیا، انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے آئین کے مطابق دینا ہے، میرٹ کے اوپر دینا ہے، اور میرٹس کو سامنے رکھ کے، کیس کے میرٹس کو سامنے رکھ کے فیصلہ جاری کرنا ہے. تو اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ جی یہ جو خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ آیا ہے یہ اب اس حوالے سے جو ہے نا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے کیس میں کچھ ثابت نہیں ہوا، خواجہ آصف صاحب کے کیس میں ضمانت، رانا ثناء اللہ کے کیس میں ضمانت، شاہد کاکان عباسی کے کیس میں ضمانت، مریم نواز کے کیس میں ضمانت، نواز شریف کے کیس میں ضمانتیں، شہباز شریف کے کیس میں ضمانتیں، حمزہ شہباز کے کیس میں ضمانتیں، میاں جاوید لطیف کے کیس میں ضمانتیں. تو اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو حکومت کا جو وہ احتساب کا جو بیانیہ ہے نا وہ بڑی بری طرح کولیپس کر جائے گا اور بڑی بری طرح اس کو دھچکا لگے گا، کیونکہ حکومت نے جو احتساب کی بات کی تھی کہ جی اس جو ہے وہ جب ہم اس گورنمنٹ میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو ہے شریف فیملی کا احتساب کریں گے. تو جب یہ اپنے ووٹرز کے پاس جائیں گے 2023 کے عام انتخابات میں تو کیا اپنے ووٹرز کو اس بات پر قائل کریں گے کہ ہم نے شریف فیملی کا احتساب کیا؟ اس ایسے احتساب کے اوپر بات کریں گے جہاں سے عدالتوں کے جو ہے وہ فیصلے حکومت کے خلاف آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو پروسیکیوشن تو نیب ہے، نیب نے تو اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا گورنمنٹ کے جو ہے وہ اوپر، گورنمنٹ نے جب اس کو اس بات کے اوپر شور کرنا ہے کہ جی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کر دیں، انہوں نے کر دینا ہے.
لیکن اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا کانٹروورشل ہے، کیونکہ دیکھیں جب گورنمنٹ ایک لیول کے اوپر اس کیس کے میرٹس کا تعین نہیں کر سکتی کہ شریف فیملی جو ہے اس نے کوئی کرپشن کی ہے، یا ان کے جو دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں جی ان کے خلاف کوئی کرپشن کے الزامات ہیں، کوئی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، کوئی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں، تو جب وہی چیزیں ثابت نہیں ہوں گی تو پھر حکومت کا یہ بیانیہ کہ جی شریف فیملی کرپٹ ہے، ان کے رہنما کرپٹ ہیں، یہ چورن اب نہیں بکے گا، اور لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے، اس بات پر نہیں بنیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر نہ تو وہ اپر کورٹ میں کچھ ثابت کر سکی ہے گورنمنٹ، نہ ہی کسی لوئر کورٹ میں ثابت کر سکی ہے، اور ضمانتیں جو مل رہی ہیں، اب یہ ضمانتیں ملنے کے بعد جی یہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ عثمان ڈار صاحب کے ذریعے بھی خواجہ آصف صاحب کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور عثمان ڈار صاحب جو ماشاءاللہ سے جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا خواجہ آصف صاحب کے خلاف الیکشن ہارنے کا، تو وہ 2 دفعہ تو ویسے ہی ہار چکے ہیں، 2013 میں بھی ان کو شکست ہوئی خواجہ آصف سے، 2018 کے عام انتخابات میں بھی ان کو شکست ہوئی خواجہ آصف کے ہاتھوں، تو عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے ذریعے بھی خواجہ آصف صاحب کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس میں حکومت کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی، اور اس میں بھی حکومت کو سکسیس نہیں ملی۔ اب دوسری بات کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے، میرے لیے میری پوری جوڈیشری قابل احترام ہے، اور ظاہری سی بات ہے جو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں بھائی، انہوں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آئین کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے شخصیات کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے، انہوں نے قانون کو آئین کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ جو ایک تو ٹاپ ٹرینڈ چلاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں جن کو متحرک کیا گیا ہے، جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کے پڑھے لکھے جو ہمارے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی جب ہم کئی دفعہ زبان سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جب وہ غلط قسم کے جو ہے وہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کہیں سے بھی پڑھے لکھے نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کے جس لیول کے لوگ ہیں جو آج کل سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ یوتھ کے لوگ ہیں، اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لاہور ہائی کورٹ کے ججز حضرات ہیں جن کے خلاف اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی غلط قسم کی فضول قسم کی حرکت کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے فیک اکاؤنٹس چلا رہا ہے، تو عدالت کو چاہیے کہ فی الفور اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرے، اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں، فیصلہ حق میں آتا ہے، خلاف آتا ہے، صحافی اس کے اوپر تجزیہ تب کرے جب عدالت کا فیصلہ ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ صحافی حضرات ہیں، میں یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا، اس بات کو بھی یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ جب پیناما کیس کا بھی ڈیسیژن نہیں آیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت سے جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو تبصرے کرنے سے، تجزیہ کرنے سے روک دیا تھا، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف جو العزیزیہ، فلیگ شپ اور ہل میٹل کے جو ریفرنسز فائل کیے گئے تھے، جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کی گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کے جو ہے وہ خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھی شریف فیملی کی جانب سے، تو ان کیسز میں بھی جو ہے وہ ہماری آنریبل کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو میڈیا حضرات ہیں، میڈیا کے اندر جو کام کرنے والے جو حضرات ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ جب تک عدالت کا کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا یا کوئی شارٹ ورڈکٹ نہیں آ جاتا، تب تک آپ ان کیسز کے اوپر جو ہے نا تبصرے اور تجزیہ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں قانون جو ہے نا وہ عدالت سمجھتی ہے، وہ ایک صحافی جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتا جتنا قانون کو ایک وکیل سمجھتا ہے۔ جب ایک وکیل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹیکنیکلی طور پر جو ہے وہ قانون کے راستے بتاتا ہے، قانون کے جو ہے وہ سٹینڈرڈز بتاتا ہے، قانون کے پارٹس بتاتا ہے، آپ کو کیس کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کرتا ہے۔ جب آپ ایک میڈیا کے جو ہے وہ پرسن سے پوچھیں گے، وہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرے گا، وہ قانون کے بارے میں آپ کو بتائے گا، لیکن وہ وکیل کے سامنے اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے تو وہ آپ کو ویسے جو ہے ڈیٹیل جو ہے اس کی ورڈکٹ نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو قانون ہے یہ عدالت سمجھتی ہے، انصاف اور قانون جو ہے وہ عدالت نے پرووائڈ کرنا ہے، یہ میڈیا حضرات نے نہیں کرنا، یہ ہمارے جو میڈیا کے جو مالکان ہیں انہوں نے نہیں کرنا، یہ ہمارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے اینکر حضرات نے نہیں کرنا۔ تو خدا را
اس بات کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا غور و فکر کریں کہ جو عدالت کے فیصلے ہیں اس کے اوپر تبصرے تجزیے کریں، لیکن جب عدالت کا فیصلہ آ جائے پھر کریں۔ اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کی ضمانت ہے، اس کے اوپر لاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ اگر گورنمنٹ اب بھی یہ ثابت نہ کر سکی کسی بھی فورم کے اوپر، تو پھر یہ جو 2023 کے عام انتخابات ہیں اس میں گورنمنٹ کو اس جو ہے احتسابی عمل کے ذریعے بڑا برا دھچکا لگے گا، اور گورنمنٹ جو ہے عوام کے اندر جا کر اتنی جو ہے وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ عوام جن کے سامنے اپنے ووٹرز کے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اپنے ووٹرز کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم احتساب کریں گے، ان شریف فیملی کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے بنائیں گے، ان کے ریفرنسز بنائیں گے، تو سر اب عوام بے وقوف نہیں بنے گی، اور یہ جو ضمانتیں مل رہی ہیں یہ حکومت کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ہیں، اور یہ جو حکومت ہے اس کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوام اب اس بیانیے کے اوپر تو بالکل بھی بے وقوف نہیں بنے گی۔ جو عدالت کے فیصلے گورنمنٹ کے خلاف آ رہے ہیں، پروسیکیوشن نیب کے خلاف آ رہے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ جو ہے بھی ٹریلر ہے، جب اس کی پوری مووی چلے گی تو اس کے اوپر تماشا بھی لگے گا اور تماشے بھی لگیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔